इसी तरह से जो 29वां जुज है उसमें से भी कुछ सूरतें नहीं रखी हैं, लेकिन 26वां जुज पूरा है, तकरीबन 27वां तकरीबन पूरा है, 20 के जो पूरे पैटर्न है बहुत सारे वो पूरे के पूरे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी तो उसमें हम अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे उसको। अल्लाह ताला असल बात ये कि कबूल फरमाए और हमको हक को सुनने समझने उसमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम इंशाअल्लाह सूरह यूसुफ का मुताला शुरू करते हैं। सूरह यूसुफ जो है कुरान की, जैसे मैंने भी आपसे बताया कि कुरान की तो हर आयत का क्या एक एक कलमा, एक एक जो आयत है और एक एक जो कलमा है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं दे सकती। लेकिन सूरह यूसुफ मुझे बजाते खुद मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कुरान मजीद की जो चंद एक सूरतें हैं इसमें सूरह यूसुफ है, सूरह बनी इसराइल है, सूरह ताहा है, सूरह मरियम है, सूरह नूर है, सूरह फुरकान है, सूरह लुकमान है, सूरह हदीद है। ये चंद ऐसी, और फिर सूरह बकरा और सूरह आल इमरान और सूरह निसा और माइदा, ये ऐसी सूरतें जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे मतलब बहुत, मुझे जब मैं इनको पढ़ता हूँ इसमें से अक्सर से ज्यादा मुझे याद नहीं, जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और खासकर सूरह यूसुफ तो मुझे बहुत ही ज्यादा वो है। और मैं आपको सूरह यूसुफ का, मैं आपको अपनी जाती बात बता रहा हूँ कि मैंने सूरह यूसुफ जो है ना, मैंने देख के याद नहीं की। मैं जिस जगह पे रहता था पहले साफा के पास, वहां जो नमाज पढ़ाते थे वो किसी मेरे ख्याल में किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम भी करते थे, तो वो फजर और इशा पढ़ाते थे सर। और उमूमन वो क्या करते थे कि वो इस तरह से उनका पैटर्न चलता था कि हर थोड़े दिनों के बाद वो सूरह यूसुफ शुरू करते थे और वो इशा में पढ़ते थे और वही फिर फजर में भी पढ़ते थे, इस तरह से पढ़ते थे। मैंने सुन सुन के जो है ना, उनसे मुझे जो है ना वो सूरह यूसुफ किया। बहुत ही खूबसूरत सूरत है। इंशाअल्लाह ताला यकीनन हम कुरान जितना भी अब तक हमने पढ़ा है, जो कुछ हम उसका हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। सूरह यूसुफ की मक्की सूरत है, इसकी तकरीबन 111 आयात हैं और इसका जो जमाना नुज़ुल है इसको कहते हैं कि ये दौरे आमिल हुज़न का था, यानी जिस साल जो है वो सैयदा खदीजा की और अबू तालिब की जो है वफात का साल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काफी गमगीन, काफी गम वाला साल था। और इसकी शान नुज़ुल के बारे में कुछ इस तरह से आता है कि कफ़ार मक्का ने जो यहूदियों से कहा कि कोई ऐसा सवाल बताओ हमें जो हम इस रसूल से पूछें और वो उसका जवाब ना दे सके, जवाब ना दे सके। तो उन्होंने आपसे सवाल पूछा कि बनी इसराइल का जो असल वतन था वो तो फलस्तीन था, तो वो मिस्र कैसे पहुंचे? तो फिर उस वक्त की पूरी सूरत जो है वो नाज़िल हुई, सूरह यूसुफ। हर सूरत का एक मरकजी मजमून होता है, इस सूरत का भी एक मरकजी मजमून है। वो मरकजी मजमून ऐसा है कि फतेह मक्का और कामिल इक़्तिदार का गलबा, इस्लाम की बशारत, मक्का कुरैश के मक्का के साथ वही मामला होगा जो बरादराना यूसुफ के साथ हुआ था। और एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमो करम पे होंगे, उसी तरह से जिस तरह से सैयदना यूसुफ के भाइयों का मामला हुआ। इस सूरत में सूरह यूसुफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का भी अगर आप देखें तो इसमें भी काफी चीजें जो है ना आपस में एक ममासलत बनती है। सैयदना यूसुफ की वालदा इनकी बचपन में फौत हो गई थी और इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वालदा की वफात जो है आपकी बहुत छोटी उम्र में, आपके ख्याल में शायद तकरीबन 6 साल के थे तब उसकी वफात हो गई। सैयदना यूसुफ को भी जो है वही की इब्तिदा ख्वाब से हुई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही का आगाज सच्चे ख्वाब से हुआ था, जो आपको पढ़ा होगा आपने, वर्का बिन नौफल का जो मामला था। इसी तरह से जो है सैयदना यूसुफ को भी इनके भाइयों ने जो है वो मुल्क से बाहर निकाल दिया था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरैश जो उनके अपने ही थे उन्होंने मजबूर किया था कि वो हिजरत करें। इसी तरह से जो है वो सैयदना यूसुफ को जब निकाला गया था, उनके भाइयों ने जब निकाला था तो उन्होंने कुछ वक्त कुएं में गुजारा था। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन जो है वो गार में गुजारे थे। सैयदना यूसुफ पे तोहमत लगी। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा थी सैयदा आयशा, उन पे भी तोहमत लगी थी। वो भी बड़ा सख्त वक्त था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सैयदना यूसुफ को मिस्र की बादशाह अता फरमाई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है मदीना की बादशाह अता फरमाई। सैयदना यूसुफ जब अपने भाइयों से मिले थे तो आपने इन्हें माफ फरमाया था और ये कहा था ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम, कोई मलामत नहीं है तुम पर आज,
اور یہی الفاظ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے جب فتح مکہ کے لیے ہوا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اب شروع کرتے ہیں۔ میری ایک عادت ہے، بعض دفعہ میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے ایسی سوال رکھتا ہوں، اس کا آبجیکٹو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس پہ تھوڑا غور فکر کریں، اور اس کا جواب دینے کے لیے نہیں، صرف غور فکر سوچنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ الف لام را حروف مقطعات یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یقیناً ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو۔ آسمانی کتابوں کا جو نزول کا مقصد ہے وہ ہدایت اور رہنمائی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ مقصد اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کتاب کو اسی زبان میں نازل کیا جائے جس کو وہ سمجھ سکے۔ قرآن کریم کے جو اولین مخاطب تھے وہ عرب تھے، اس لیے قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا، اور عربی زبان اپنی فصاحت اور بلاغت اور اعجاز میں کے معنی کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بہترین زبان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس اشرف الکتاب یعنی قرآن مجید کو اشرف اللغات عربی میں اشرف الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اشرف الملائک جبرائیل کے ذریعے سے نازل فرمایا، اور حجاز اور خاص طور پر مکہ جہاں اس کا آغاز ہوا، جو دنیا کا اشرف ترین مقام ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، اور جس مہینے میں اس کو نازل فرمایا وہ بھی اشرف ترین مہینہ رمضان جس میں ہم آج ہیں۔ تو اس پہ ایمان لانے والے امت کو بھی خیر امت قرار دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا سلسلہ بنایا تھا، لیکن اس کو جو ہے وہ امت خیر امت بھی اسی لیے ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں قرآن سے جو ہم نے آپ کے جانب وحی کے ذریعے نازل کیا۔ اللہ نے لفظ استعمال کیا احسن القصص۔ اللہ خود کہتا ہے یہ بہترین قصہ ہے۔ قصص کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے پیچھے لگنا۔ اللہ جس کو کہتا ہے یہ بہترین قصص ہے تو وہ کیسا قصص ہوگا، آپ یہ سوچیں۔ اللہ کہتا ہے، اور بہترین قصص سے مراد کیا ہے کہ جس میں حقیقت بھی ہو اور عظمت بھی ہو، جمال بھی ہو اور کمال بھی ہو، نیکی کی عروج کی داستانیں بھی ہوں اور برائی کی زوال کی کہانیاں بھی ہوں، رشک کی مہک بھی ہو اور حسد کی تپش بھی ہو، شجاعت کے نمونے بھی ہوں اور صبر و استقامت کی سچائی بھی ہو، جس کو سننے کے بعد انسان کے دل میں نیکی اور تقوی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ بلا شبہ ایسا ہی قصہ احسن القصص ہے، کہلانے کا مستحق ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ ان قصوں میں نصیحت اور عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ یہ قرآن مجید خود ہی اس بات کو ڈیفائن کرے گا، ورنہ پھر یہ صرف کہانیاں رہ جائیں گی، صرف قصے اور کہانیاں رہ جائیں گی۔ اگر آپ نے اس کو اس طرح سے لیا، اس کی ایک ایک آیت کو آپ نے اسی طرح سے سمجھا جو قرآن کا مطلوب ہے، تو اس کا فائدہ ہے، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو ہم نے آپ کی جانب وحی کے ذریعے نازل کیا، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں تھے۔ قرآن کریم کے الفاظ سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب نہیں تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے خبر قرار نہیں دیتا۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ آپ اللہ کے واقعین سچے نبی ہیں، کیونکہ آپ کے ذریعے ہی یہ سچا واقعہ بیان کیا۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی اسی طرح سے بتایا گیا۔ اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔
جب یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جی میں نے 11 ستاروں اور سورج کو دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. سیدنا یوسف کے بارے میں جو ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہے. لوگوں نے کہا نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں ہے، ہم کسی اور اس سے پوچھنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا الکریم ابن کریم ابن کریمی ابن کریمی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. یعنی آپ نے فرمایا یوسف اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کے بیٹے، اللہ کے نبی کے پوتے، اللہ کے نبی کے پڑ پوتے سب سے زیادہ مکرم. یہ بخاری میں بھی ہے حدیث اور یہ مسند احمد کے اندر. انہوں نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا 11 ستاروں سورج چاند کو دیکھا ہے وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہاں جو ہمارے جو وہ ساتھی جو گرامر پڑھتے ہیں، گرامر پڑھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ پڑھا بھی رہے ہیں اور گرامر سے عربک گرامر کا شوق بھی رکھتے ہیں، ان سے میرا صرف ایک ہی سوال ہے چھوٹا سا کہ جو غیر عاقل چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ واحد مونس کی ضمیر آتی ہے. تو یہ مجھے اب بس صرف غور کیجیے گا کہ یہاں پہ جو ہے وہ واحد مونس کی ضمیر نہیں ہے بلکہ جمع مذکر کی مونس ہے. تو یہ آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا. انشاءاللہ کہیں آگے اللہ نے چاہا تو چیز کھلے گی تو آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ چیز واضح ہوگی. یعقوب نے کہا پیارے بچے، کتنی خوبصورت بات کری، یا بنیا، اس نے تخصیص سے بہت خوبصورت، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے. اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے. شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرے پروردگار بزرگ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی دے گا. یہاں لوگوں نے عموماً تعویل احادیث کا ترجمہ کیا ہے خوابوں کی تعبیر کرنے والا. خوابوں کی تعبیر اگر کرنا ہوتا تو پھر احادیث کا لفظ نہیں آنا چاہیے تھا، پھر آپ یہاں پہ لفظ آ جاتا کہ تعویل الہام آ جاتا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر. اور جب آپ نے خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ان کو کر دیا تو آپ نے اس طرح سے سیدنا یوسف کی جو جو, جو درجہ ہے اس کو تو آپ نے نیچے کر دیا. آپ اس کے ہونا چاہیے کہ خوابوں کی تعبیر نہیں بلکہ تعویل ایک عام ہر بات کی، مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا تھا کہ وہ ہر بات کی تعویل کو نکال سکتے تھے، صرف خواب کی حد تک وہ فکس نہیں کیا. اور اپنی نعمت اس پہ بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کی بھی، جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کو بھی اپنی بھرپور نعمت دی. یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے. ہمیں ملتا ہے کہ جو خواب ہوتے ہیں عموماً خواب اس کے حوالے سے سمجھنے کے خواب جو ہے نا وہ 3 قسموں کے خواب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے، شیطان کا ڈر بھی آ سکتا ہے، شیطان کا طرف سے بھی کوئی معاملہ آ جاتا ہے خواب کے ذریعے، اور اللہ کی طرف سے کوئی بشارت بھی ہو سکتی ہے. یہ تینوں معاملات جو ہیں یہ تینوں معاملات ہو سکتے ہیں. اور جو انبیاء ہیں، جو اللہ کے جو چوزن لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو اللہ کی بشارت والا ہی معاملہ ہوتا ہے. لیکن جو نیک و صالحین ہیں ان کے ساتھ بھی القاء ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی یہ چیز جا سکتی ہے. سیدنا یوسف کا جو زمانہ تھا وہ 19ویں صدی قبل مسیح کا زمانہ تھا. آپ کے والد جو تھے سیدنا یعقوب فلسطین میں رہتے تھے، اور سیدنا یوسف اور ان کے بھائی جو تھے ان کے چھوٹے بھائی بنیامین وہ ایک ہی ماں سے تھے اور باقی 10 بھائی دوسری ماں سے تھے. اس خواب میں جو سورج اور چاند سے مراد آپ کے والدین ہیں اور 11 ستاروں سے مراد جو ہے وہ 11 بھائی ہیں. اس پہ اور اس کی جو تفصیل ہے وہ بالکل آخر کی جب آیات آئیں گی اس کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گی. سیدنا یعقوب نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ اس خواب کا ذکر نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. اس میں 2 باتیں آتی ہیں کہ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ اگر کسی کو بتائیں کسی کے بارے میں اچھی، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ کسی کی بڑائی سے لوگوں کو جلن اور حسد پیدا شروع ہو جاتا ہے.
تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ انہوں نے اس چیز کو ان کو روکا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ جب جنن و حسد پیدا ہوتا ہے تو پھر سامنے والا کوئی نہ کوئی دشمنی یا کوئی نہ کوئی ایسا کام بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، اور انڈائریکٹلی وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے معاملات میں ہاتھ ڈالتا ہے، کیونکہ سیدنا یعقوب جو ہے وہ ساری چیزوں کو جانتے تھے، نبی تھے، اس لیے انہوں نے حکمت کی اور کہا کہ اپنے بیٹے سے کہ تم یہ جو ہے اسحاق کا ذکر نہیں کرنا۔ پھر دوسری بات جو یہاں لفظ آیا ہے کہ ہم نے اتمام نعمت کا لفظ آیا ہے، اتمام نعمت کا لفظ آیا سیدنا یوسف کے لیے بھی آیا، اور پھر اسی طرح سے جو ہے ان کے دادا اور پردادا کے لیے بھی آیا، کہ سیدنا ابراہیم کے ساتھ بھی آیا اور سیدنا اسحاق کے حوالے سے بھی۔ تو اتمام نعمت کا لفظ جب سیدنا یوسف کے لیے کہا جاتا ہے تو چلے ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ جو ان کو تو مصر کی حکومت ملی، لیکن سیدنا ابراہیم کے ساتھ اور سیدنا اسحاق کے ساتھ پھر وہ کیا معاملہ ہوا؟ تو یہاں ایک جو کچھ لوگوں نے بات کی وہ اتمام نعمت سے مراد یہاں جو ہے نبوت ہے، یعنی ان کو بھی نبوت عطا کی گئی اور آپ کو بھی نبوت عطا کی گئی، یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آپ کو۔ اور خواب کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس صورت میں بھی 4 خواب کا ذکر ہوا ہے، 4 خواب کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ پہلا خواب آپ نے پڑھا، پھر آپ کو مزید آپ کو پھر خواب ملیں گے۔ جو اس صورت سے جو ایک بات آپ کے سامنے آتی ہے اس کو ذہن میں صرف آپ کو ساتھ جو بات ابھی کرنا چاہتا ہوں کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے لیے، اس کے اور کوئی مقصد نہیں، کوئی کچھ چیز نہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہمیں ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو ڈیولپ کرتا ہے، اس کو کھولتا ہے، اور یہی ہمارا بنیادی آبجیکٹو ہے، کیونکہ جب تک ہماری سوچ، ہماری فکر نہیں کھلے گی ہم حق کی طرف نہیں جا پائیں گے، اور ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ حق کو حاصل کرنا، یہی ہمارا مقصد، باقی کوئی مقصد نہیں۔ سچا خواب چاہے وہ اچھا ہو یا وہ برا ہو، وہ ضروری نہیں ہے کسی نیک انسان کو آئے، وہ فاسق و فاجر کو بھی آ سکتا ہے، جو قرآن میں کی اس صورت سے ثابت ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو کوئی سچا خواب آتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ شخص نیک ہے، وہ فاجر کو، وہ فاسق کو بھی آ سکتا ہے، جو آپ کو اسی صورت کے اندر آپ کو ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب میں ان چیزوں کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے جس سے انسان واقف ہوتا ہے، خواب میں انہی چیزوں، اور یہ بھی آپ کو اسی صورت سے ثابت ہوگا، یہ بھی آپ کو اسی صورت سے، کن چیزوں سے؟ آپ دیکھیں، آپ یہ تو ابھی جو 4 چیز ہمارے سامنے ہی ہیں، چاند، سورج، ستارے، یہ آگے آپ پڑھیں گے تو وہاں شراب کا ذکر بھی آئے گا، روٹی کا ذکر بھی آئے گا، گائے کا ذکر بھی آئے گا، کھیت کا ذکر بھی آئے گا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ یعنی خواب میں 2 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، ایک چیز تو یہ کہ خواب سچا خواب بھی ہو، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، ہم اس کی تعویل پہ نہیں جا رہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ وہ نیک انسان کو ہی آئے گا، وہ فاسق و فاجر کو بھی آ سکتا ہے۔ اور دوسری بات، خواب کے اندر انہی چیزوں کا مشاہدہ کرایا جائے گا جن سے آپ واقف ہوتے ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ، جن سے آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جن سے واقف نہیں ہوں گے تو وہ خواب کیسے ہو سکتا ہے، مطلب کس طرح سے ہوگا؟ مطلب یہ میں آپ کو اس صورت کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں آئی ہیں اس میں، تو یہ اس کے اندر ایک بات تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہے، یعنی اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی بڑی بڑی نشانیاں آپ کو ملیں۔ آپ اس میں سے کیا کیا لینا چاہتے ہیں یہ سب آپ پہ منحصر ہے۔
بھرپور ہے، کیونکہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کہا یہ احسن القصص ہے، اور اس کو قصہ نہ لیں، اس سے عبرت لیں، اس سے آپ چیزوں کو حاصل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس میں پھر ہیں نشانیاں، اور اگر آپ نے اس کو صرف ایک اسٹوری لی ہے، اور وہ جو ایک ٹرینڈ نکلا ہوا ہے آج کل کے اپنا عمر کی سٹوری چل رہی ہے، یوسف کی سٹوری چل رہی ہے، آپ نے اس کو سٹوری سمجھ کے پڑھنا ہے تو پھر سٹوری رہے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں دے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو واقعی سمجھنا ہے تو اس کی ایک ایک آیت میں سے آپ نکالیں، احسن القصص سے ذہن میں رکھیں بار بار اس بات کو۔ اور جبکہ انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی، اور جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ دادوں کو بہت زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم جماعت ہیں، کوئی شک نہیں ہمارے پاس سری غلطی پر۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ہوتا ہے نا، جہاں آپ کا تھوڑا سا گروپ آ جائے، تھوڑے سے لوگ ہو جائیں، تو آدمی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس اب یہ ہمارا جٹھا ہو گیا ہے اور ہم تو اب کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا ایسے کسی جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا، اس کے بعد تم نیک ہو جانا، اس بات کو غور کریں، یعنی اس کے بعد توبہ کر لینا۔ کیا یہ ہماری زندگی کا معمول نہیں ہے ہم لوگوں کا، کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، ہم پہلے سے پلان کرتے ہیں؟ یعنی یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ پری پلانڈ غلطی کرنے کی، پری پلانڈ گناہ کرنے کی۔ یعنی آپ نے پری پلانڈ کو گناہ کرنا ہے، کو غلطی کرنا ہے، پہلے سے آپ نے کہا کہ یار میں فلانا کام کر کے پھر میں جو ہے نا وہ میں توبہ کر لوں گا، میں چلا جاؤں گا، میں عمرہ کر لوں گا، میں حج کر لوں گا، میں غریبوں کو کھانا کھلا دوں گا، میں مسکینوں کی مدد کر دوں گا، میں جو ہے وہ یتیم ہے ان کی کفالت کر دوں گا، میں فلانے پہلے کام کر لوں، میں مال نپاٹ لوں، میں 10 20 کروڑ 50 کروڑ پہلے کما لوں، اس میں سے پھر جو ہے نا میں کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے نکال کے جو ہے نا اپنے آپ کو صاف کر لوں گا، 50 کروڑ روپے میں پہلے ہاتھ مار لوں، اور اس میں پھر 2.5% کی زکات نکال دوں گا، اور 1 آدھ % اور بھی نکال دوں گا، ایکسٹرا دے دوں گا۔ یہ تصورات ہیں ہمارے ذہنوں میں، اللہ بتا رہا ہے ان کا بھی یہی کہ ابھی کر دو، اور اس کے بعد کیا کرنا، بعد میں تائب کر لینا، اللہ سے رجوع کر لینا، توبہ کر لینا۔ کیا ایسی توبہ قبول ہوگی؟ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ وہ گناہ، وہ غلطیاں جو آپ نے کی ہیں بشری اس کے اوپر، یعنی آپ کو اندازہ نہیں ہوا اور آپ نے غلطیاں کر دی کچھ، لیکن آپ نے ایک پری پلانڈ سوچ کے گھر سے نکلے، آپ گھر سے پلان کر کے نکلے کہ اپنے گھر سے پلان کر کے نکلے کہ میں نے فلانا غلط کام کرنا ہے۔ ہاں کمال تو یہ کہ آپ گھر سے پلان کر کے نکلے کہ میں نے کون سا کام کرنا ہے۔ کسی ساتھی کا مائک کھلا ہوا ہے شاید، گھر سے پلان کر کے آپ نکلیں کہ میں نیک کام کرنے، میں غلط کام کرنے جا رہا ہوں، اور اللہ کو پلٹ دے، وہ ایک دیگر بات ہے۔ سیدنا عمر کی مثال ہے ہمارے سامنے کہ گھر سے کیا سوچ کے نکلے، لیکن پھر کیا ہوا آپ دیکھیں، جلیل القدر صحابی بنے، جلیل القدر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر ہوں گے۔ اور ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈالاؤ، اسے کوئی قافلہ اٹھا لے جائے گا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرنا۔ یعنی اس نے اس طرح کا مشورہ دیا۔ سیدنا یعقوب جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی اولاد پہ سب سے زیادہ لائق اور صالح، کیونکہ نبی ہے، نبی کی ایک سوچ ہے، ایک نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں ان کو بتا دیتے ہیں۔ سیدنا یوسف ہی تھے، اور ان کے اندر انہیں بھی لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ مستقبل میں ان کو نبوت مل جائے، اور اسی بنا پر، اسی وجوہات پر، اسی چیز کے اوپر وہ سیدنا یوسف سے بہت زیادہ پیار کرتے۔ لیکن جو آپ کے باقی جو اولادیں تھیں وہ اس کو دنیاوی نظر سے دیکھتی تھی، تو ان کا خیال یہ تھا کہ باپ کی نظر میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے نا وہ جتھا ہونا ہے، تو اگر ہم ایک جتھے میں ہو جائیں گے نا، اور جتھے میں ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ قابو کر لیں گے، اور یوسف سے اپنا راستہ اگر ہم ہٹا دیں گے تو پھر جو ہے نا ہمارے باپ کی جو ہے نا وہ شفقت ہم پہ زیادہ ہو جائے گی، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا کہ وہ لوگ جب سیدنا یوسف کے خلاف منصوبہ بنائے بیٹھے تھے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ایک بھائی تھا، اسی میں سے نا ایک تھا نا قال قائل، تو جس کے بارے میں کہتے ہیں ان کا بڑا بھائی تھا یہودا، جس کے بارے میں کہتے ہیں نام، اس نے پیشکش کی کہ یوسف کو قتل کرنے کے بجائے کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں،
آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے. ہم نے کہا نا اللہ اللہ ہے. اللہ کی اپنی تدبیریں. ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں, جاننا ہی نہیں چاہتے اللہ کو. اللہ کو اگر ہم جاننا چاہیں, ہمارے لیے ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ہر چیز جو جتنی اللہ نے یہ سب مسخر ہمارے لیے کی ہے نا, یہ بھی ہمارے قدموں میں آ جائے. ہم اللہ کو جاننا ہی نہیں چاہتے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام ہے. اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی گروہ کسی ناحق بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے نا, تو اللہ اسی گروہ میں سے کوئی ایسا شخص نکالتا ہے جو اپنے لوگوں کو ایسی تدبیر پہ راضی کر لے جس سے جس سے اس بندے کے خلاف ایک کھلا سازش کا امکان جو ہے نا وہ کم ہو جائے, یا اس کی تکلیف کم ہو. وہ کب کرتا ہے اللہ؟ یہ اللہ کا خاص انتظام ہے. انہی میں سے نکال کے دے گا. وہ 10 کے 10 اکٹھے تھے, جب فیصلہ کر لیا تھا تو قتل کر دو تو کیا ضرورت تھی. جب باقیوں نے کہا تو اس نے کہا نہیں یہ کام نہیں کرو, بلکہ اس کو ایسا کرو, ہم اس طرح سے کر لیتے. اس نے اس طرح کا مشورہ. اب ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نوٹ کریں. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ صورت مجھے بہت پسند ہے, میرے بڑے دل کے قریب ہے. ہو سکتا ہے میں شاید اس صورت تھوڑا سا ٹائم لوں, ہو سکتا ہے شاید کوشش کروں گا نہ لوں. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کریں آپ. سیدنا یوسف نے خواب دیکھا اور اپنے والد سے بتایا. کیا میسج ملا مجھے اور آپ کو؟ مجھے اور آپ کو یہ میسج ملا کہ باپ اور بیٹے کا ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ بیٹا اپنے باپ سے کوئی بات کو نہ چھپائے. آپ دیکھا تھا نا, انہوں نے چھوڑ دیتے نہیں بتاتے, انہوں نے نہیں کیا ایسا. آپ میں سے جتنے لوگ ہیں ادھر, جن جن کے بیٹے ہیں, بیٹیوں کا معاملہ تو ایسا ہے کہ پھر بھی اپنی ماؤں کے ساتھ کچھ نہ کچھ وہ باتیں شیئر کر لیتی ہیں. اور بیٹیاں تو ایسی ہوتی ہیں, میری اپنی 2 بیٹیاں ہیں, مجھے معلوم ہے, بیٹیاں باپ سے بھی کر لیتی ہیں. اور اس صورت پڑھنے کے بعد تو میں اپنی بیٹیوں سے ہر قسم کی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور ان کو میں گائے بگائے بتاتا بھی رہتا ہوں. میں ان سے بعض وہ باتیں بھی ڈسکس کر لیتا ہوں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں کرتا ہوں صرف اس لیے کہ ان کے اندر ایک ایک کانفیڈنس بھی پیدا ہو. ان کو پتا ہو کہ میرے پاس اس سے بڑا صاحبان اللہ کی بات اس زمین پہ یہی ہوگا. مجھے یہ بتائیں, آپ میں سے وہ سارے لوگ جن کے بیٹے ہیں, ان سب لوگوں کے اپنے بیٹوں سے ایسے معاملات ہیں کہ ان کے بیٹے اپنے باپ سے ہر بات کا ذکر کر سکتے ہو؟ کتنے لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے مجھے بتائیے. اگر ہے تو بہت اچھی بات, اور نہیں ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے. آپ نہ یہ مت کہیں کہ اب وہ وقت گزر گیا. آپ یہ پڑھے, یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس میں سے چیزیں نصیحتیں ہیں نا, اس میں سے چیزیں نکالنی ہے آپ نے. میں یہ میرے اور آپ کے لیے ایک میسج ہے بہت بڑا. کیا ہمارے تعلقات ہیں ایسے اپنے والدین کے ساتھ, خاص طور پر والد کے ساتھ, خاص طور پر بیٹے اور والد کے ایسے تعلقات ہیں؟ آج تو بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, وہ بات بھی نہیں کرتا ہوگا, پوچھتا بھی نہیں ہے, اپنے فیصلے خود کرتا ہے. کیا فیصلے فیصلے اس کو کرنے چاہیے, لیکن وہ مشورہ کرتا ہے, پوچھتا ہے, بتاتا ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا, کیا معاملات ہیں. ہم میں سے کسی کو پتا ہے, آپ میں سے کس کس کو پتا ہے کہ آپ کے بیٹوں کی دوستیاں کن کن لوگوں سے ہیں, کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, وہ کس قسم کے لوگ ہیں, ان کی لوگوں کے ساتھ دینی محبت کیسی ہے, ان کے دینی معاملات کیسے, اس کے دنیاوی معاملات کیسے. وہ راتوں کو جب آپ سے کہتا ہے کہ میں رات کے 10 بجے کے بعد آؤں گا یا میں 12 بجے کے بعد آؤں گا, بھلے وہ بڑا ہو چکا ہے, کبھی آپ نے کوشش کی ہے چیک کرنے کی وہ کن لوگوں میں جاتا ہے, رات کے 12 بجے کیوں آتا ہے وہ رات کو. اس کو آپ یہ مت کہیں کہ ماڈرن زمانہ ہو گیا, ماڈریٹ ہو گیا. کوئی چیز ماڈرن نہیں ہوئی, کوئی چیز ماڈریٹ نہیں ہوئی سر جی, یہ یاد رکھ لیجیے. یہ معاملات ہونے چاہیے. ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ تو کرتے ہیں, بیٹے کے ساتھ باپ کرتا ہے, یہ کیوں نہیں کرتا؟ کس نے روکا ہے اس کو؟ کسی نے نہیں روکا, وہ خود روکتا ہے. اس کا مطلب اس میں کہیں نہ کہیں خود کوئی نہ کوئی کمی ہے. اسے اپنی کمی کو باہر نکالنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے. سورہ بقرہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا, یہی سیدنا یعقوب ہی تھے نا, انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کے کیا چیز کہی تھی کہ میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے, کس کی پیروی کرو گے. فکر ہوتی ہے باپ کو, باپ کو فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد کی کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا, ان کی آخرت کا کیا ہوگا. جس والدین کو اپنے بچوں کی آخرت کی فکر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے.
اور ہمارے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے. قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئنك له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. انہوں نے کہا ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. یعنی انہوں نے اپنے والد سے کہا، کیونکہ جب پیچھے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ایک نے کہا کہ قتل کر دیں، پھر انہوں نے کہا نہیں قتل نہیں کرتے، کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے. تو انہوں نے کوئی پلان بنایا ہوگا، اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ شاید ماضی میں بھی انہوں نے کچھ قسم کی کوشش کی تھی، تبھی انہوں نے کہا کہ ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم خوب کھائیں پیئیں کھیلیں، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. یعنی صرف کھیلنا پینے کی بات نہیں کی، لیکن کہا کہ ہم ذمہ دار ہیں. اور اپنے والد صاحب سے کہا تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جائز کھیل و تفریح پر اللہ تعالیٰ نے کسی دور پہ بھی پابندی عائد نہیں کی، کیونکہ لفظ استعمال کیا ہے. باقی نبی تھے، کوئی نہ کوئی آگے بات کہتے، انہوں نے اس قسم کی کوئی انکار نہیں کیا. یعنی اسلام میں بھی ان کی اجازت ہے لیکن مشروط، یعنی ایسے کھیل و تفریح جائز ہیں جن میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، کوئی محرمات کا تک پہنچنے کا ذریعہ نہ ہو، اور کسی قسم کی اس کے اندر جو ہے مزید کسی قسم کے خرافات پیدا نہ ہو جائیں. اور تو اس وقت تک تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر جب اس میں کوئی یہ چیز ہو جائے تو پھر وہ گڑبڑ ہے. جیسے آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کے بھی کھیل ہوتے ہیں، ہر کھیل میں جو ہے وہ پیسہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے. دو قسم کے پیسے ہوتے ہیں، ایک پیسہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو ٹیمیں آپس میں کھیلتی ہیں ان کے انعامات ہوتے ہیں، وہ تو چلے اپنی جگہ، لیکن جو باہر لوگ بیٹھ کے جو حساب کتاب لگا رہے ہوتے ہیں، وہ جو اندر کھیل رہے ہوتے ہیں ان سے زیادہ کہیں دگنے 4 گنے 8 گنے ان چکروں میں ہوتے ہیں. اس نے کہا، یعنی یعقوب نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے سخت صدمہ دے گا، مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں سے بھیڑیا نہ کھائے. یعنی ان کے دلوں میں یہ ڈر تھا. اور ڈر کیوں تھا؟ وہ ڈر نہیں تھا، میں نے کہا نا، وہ ایک دیکھیے اللہ کے نبی کے پاس تو انفارمیشن ڈائریکٹلی آتی، وہ وایا تھوڑی چلتی، ڈائریکٹلی آتی. انہوں نے جواب دیا ہم جیسی جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل ہی نکم ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں ابا جان، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں اور آپ بے فکر رہیں، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا. لیکن سیدنا یعقوب نے اپنا جو کھٹکا تھا وہ ان کے سامنے رکھ دیا، اور اپنا کھٹکا اسی حساب سے رکھا. اب لفظ بھی غور کریں کہ اسی حساب سے رکھا کہ بھیڑیا اس کو کھا جائے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے کوئی ایسا علاقہ ہوگا جہاں اس قسم کے جو ہے وہ جانور جو ہے کثرت سے گھومتے ہیں. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعله في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشكرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے اس یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہو. یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سیدنا یعقوب کے بھی دل میں تھا، سیدنا یعقوب نے کہا بھی تھا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تیرے اوپر عنایت کرے گا اور اپنی نعمت تمام کرے گا.
تو لگتا ہے ان کو اس چیز کی انڈیکیشن شاید آ گئی تھی یا ہو گئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی جو ہے وہ سیدنا یوسف کو بھی القا کر دی یا وحی کر دی، جس طرح سے بھی یہ بھی بتا دیا۔ اور عشاء کے وقت وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے، کون لوگ؟ جو اس کے بھائی جو لے کے گئے تھے اس کو کھیلنے کودنے، اور کہنے لگے ابا جی ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس، مطلب جو ان کے پاس جو سامان تھا کھانے پینے کا یا جو بھی تھا، چھوڑا تھا، پس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات ہی نہیں مانیں گے، گو کہ ہم بالکل ہی سچے ہوں۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آدمی کے دل میں جب کوئی شک ہوتا ہے، جیسے میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ انسان قسم کیوں کھاتا ہے؟ جب اس کو کوئی شک ہوتا ہے نا، تو یہ ہمارا ایک رویہ ہے، یار آپ سے میں کتنی بات کروں، آپ نے ماننی نہیں ہے میری بات، میں جانتا ہوں آپ نے میری بات کبھی مانی ہے اس سے پہلے جو آج مانیں گے؟ یہ کون سا رویہ ہے؟ یہ سیلف ڈیفenس، سیلف ڈیفenس کرتے ہیں آپ سامنے والے کو پہلے سے اوپر سے، پہلے سے اوپر سے آ جائے، اس کو کہتے ہیں نا اوپر سے آنا، اوپر سے پہلے سے آ گئے۔ آپ نے ماننی نہیں، آپ نے آج تک مانی جو آج مانیں گے آپ؟ میں کچھ بھی کر لوں کوئی فائدہ ہی نہیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے سامنے والے کو انڈر پریشر کرنا، حالانکہ انہوں نے ابھی کچھ بھی نہیں کہا لیکن انڈر پریشر کرنا۔ اور اوپر سے کمال کیا کیا کہ یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے۔ باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب کی ہے۔ یعنی اس میں ایک چیز بڑی وہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ انہوں نے اس کو اس کی قمیض کے اوپر خون لگا کے آ گئے تھے وہ، تو کچھ تفاصیر میں اس طرح سے آیا ہے کہ سیدنا یعقوب نے کہا کہ اگر یوسف بھیڑیا کو کھا جاتا تو اس کی قمیض کو بھی ضرور پھاڑ ڈالتا۔ یعنی آدمی دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی کتنے بھی غلط کام کر لے اپنے نشانہ چھوڑ ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ۔ انہوں نے کہا اگر بھیڑیا اگر اس کو کھانے آیا تھا تو قمیض بالکل ثابت ہے۔ مطلب ان ادر ورڈز انہوں نے کہا کہ باقی وہ بہت ہی شریف قسم کا بھیڑیا تھا کہ وہ یوسف کو تو پورا کھا گیا، یوسف کو پورا کھا گیا، لیکن اس نے قمیض جو ہے نا اس کو بالکل صحیح رکھا، اس میں کسی قسم کا کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ اور ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ صحیح بخاری میں جب اس بات پہ جو یہاں سیدنا یعقوب نے کہی کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بس صبر ہی بہتر ہے، تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی ہے، تو ہمیں صحیح بخاری کی ایک حدیث سے، حدیث نمبر ہے 2661، جب منافقین نے سیدہ عائشہ پر تہمت لگائی تو سیدہ عائشہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افہام اور ارشاد کے جواب میں فرمایا تھا واللہ لا اجد لی ولکم مثلا الا ابا یوسف فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللہ کی قسم میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جس سے یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کو سابقہ پیش آیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل کہہ کے صبر کا راستہ اختیار کیا تھا، یعنی میرے لیے بھی سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں۔ کیا بات ہے! وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بدعا والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودا وكانوا فيه من الزاهدين۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا اور کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے۔ یہاں میرا جو ہے نا ایک سوال ہے ہمارے عربک اسٹوڈنٹ والوں سے، اسٹوڈنٹ کہہ لیں، دوست کہہ لیں، بھائی کہہ لیں، استاد کہہ لیں، کہ یہاں اسرو کے اندر فائل کون ہے؟ یہ ذرا دیکھیے گا آپ لوگ۔ اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پہ گنتی کے چند درہموں میں بیچ ڈالا۔
یعنی وہ یوسف کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات کو جانتے ہی نہیں تھے، تو انہوں نے جو ہے اس کو بالکل اس میں ڈال دیا۔ یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو اس کا علم تھا، لیکن اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے ہونے دیا تاکہ تقدیر جو رزلٹ آئے گی نا، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں، جو آگے جو آنا ہے اس کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اشارہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتایا کہ آپ کی قوم کے لوگ یقیناً آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اور انہیں میں اس سے روکنے پر قادر بھی ہوں، روک سکتا ہوں، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہی کیا ہے، کون سب کام ہو جائے گا۔ لیکن میں اسی طرح انہیں مہلت دے رہا ہوں جس طرح سے میں یوسف کے بھائیوں کو مہلت دے رہا تھا، اور بالآخر میں نے یوسف کو مصر کے تخت پہ جا بٹھایا، اس کے بھائیوں کو لاچار کر کے اس کے دربار میں کھڑا کر دیا۔ تو یاد رکھ لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا آپ بھی اسی طرح سے سرخرو ہوں گے، اور یہ سرداران قریش آپ کے اشاروں پہ جو ہے نا منتظر ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں آنی ہیں، ساری چیزیں آئیں گی، الحمدللہ ساری کی ساری چیزیں آئیں۔ اور یہ جو بڑی ہلکی قیمت پہ بیچ دیا، یعنی کہ آدمی کسی چیز کی قیمت تو اس وقت دیتا ہے نا کہ جب اس کے پاس اس کی کوئی امپورٹنس ہو، جب اس کے پاس کسی چیز کی امپورٹنس ہی نہیں ہوگی تو وہ اس کو کیا دے گا، کوئی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کو جگہ دی۔ مکنہ آگے بھی آپ کو ملے گا مکنہ، یہاں جو مکنہ سے مراد ہے وہ ہے ٹھکانہ دیا، جگہ دی۔ اور ہم نے اسے باتوں کی تعبیر کا کچھ علم سکھائیں دیں گے، علم بھی سکھائیں گے۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، بندہ نہیں جانتا، کیونکہ انسان کی جو علم ہے، انسان کی جو نالج ہے وہ لمیٹڈ ہے، اللہ کی ان لمیٹڈ۔ اور جب یوسف پختگی کی عمر کے پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، ہم نیکے کاروں کو اسی طرح سے بدلا دے۔ کہا جاتا ہے کہ مصری حکومت کا ایک افسر تھا بڑی پوزیشن کا، جس نے سیدنا یوسف کو خریدا، تو وہ معمولی سی کپڑے میں تھے لیکن وہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کے اس وقت اس نے پہچان لی کہ وہ آئی یہ چیز کہ یہ کوئی غلام نہیں ہے بلکہ کوئی شریف خاندان کا لڑکا ہے، کسی وجہ سے قافلے کے ہاتھ لگ گیا ہے اور انہوں نے یہاں لا کے بیچ دیا۔ اسی لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اس کو غلام کی طرح نہ رکھنا، اپنی بیوی سے کہا اس کو غلام کی طرح نہ رکھنا، یہ ایک لائق نوجوان معلوم ہوتا ہے اور اس قابل ہے کہ ہمارے گھر اور جائیداد کا انتظام سنبھال لے۔ مزید یہ کہ وہ خود بھی جو شخص تھا وہ بے اولاد تھا، اور وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کا بھی ایک سلسلہ چلے، تو اس نے یہ بھی ارادہ کر لیا تھا کہ اگر یہ واقعی نوجوان اس کی امیدوں کو اترے گا تو اس کو اپنا بیٹا بنا دے گا۔ ایک چیز اور ہمیں کیا پتہ چلتی ہے، اللہ نے جیسے یہاں فرمایا ہے کہ ہم نیک کاروں کو اسی طرح سے بدلا دیتے ہیں، کذالک نجزی المحسنین۔ انبیاؤں کا معاملہ تو اپنی جگہ پہ، ان کے لیے تو سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ ان کو نبوت اللہ نے چوز کر دیا، ختم، کسی قسم کا کوئی بات ہے ہی نہیں دوسری۔ لیکن اس کا دروازہ میرے اور آپ کے لیے بھی کھلا ہوا، نیکی کی ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ نیکی کیا ہے۔ پہلی چیز اسلام، اسلام سے بنا مسلم، دوسری چیز ایمان، ایمان سے بنا مومن۔ مسلم اور مومن کا فرق، مسلمان کون؟ جو اللہ کو مانتا ہے۔ مومن کون؟ جو اللہ کی مانتا ہے۔ مسلمان کون؟
جو اللہ کو مانتا ہے وہ ایمان سارے اس نے جتنے بھی چیزیں تھیں ان سب کو اس نے ایکسپٹ کیا اور اس نے شرک نہیں کیا. مومن وہ جس نے اللہ کی مانی, ہر اس کام کو جس نے اللہ نے کہا, جس طرح سے کہا اس نے اس طرح سے کرا, جو کام بولے. محسن احسان کرنے والا, محسن جس نے وہ جو کام کرنے کے کہیں اس کو بیسٹ پاسبل طریقے سے کر کے دکھائے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کیسے کرتے تھے. آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات اس طرح سے کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ان کے دائیں یا بائیں ہے, اور اگر دائیں والا شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے آپ کو پورا اس کی طرف رخ کر کے اپنی توجہ اس کی طرف کر کے اس سے بات کریں. سیرت کا مطالعہ کریں, آپ کو پتہ چلے گا آپ بچوں سے کس طرح سے محبت کرتے ہیں. میں تو چھوڑ دیں عبادت کی باتیں تو چھوڑ دیں, میں تو آپ کو جو نارمز ہیں نارمل نارمز کی بات کر رہا ہوں. وہ بزرگوں سے کس طرح سے معاملہ کریں, وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے معاملات کیسے, اب اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے صحابیوں کے ساتھ ان کے ساتھ کیسے معاملات. پھر جو آپ کو جو سیرت سے چیزیں ملتی ہیں, جو آپ کو جو چھوٹی 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 دعائیں ہمارے پاس ہیں, میں نے آپ کو ہم نے کسی چیز کو اپنایا اپنے اوپر, کس چیزوں کو اپنایا. ہم سب کو اپنے اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے, ہم کو اللہ کے رسول کے صحابہ سے بہت محبت ہے. ہم ان کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتے, سننے چاہیے بھی نہیں ہم, بالکل قطعا. لیکن ہم نے ان کی کسی چیز کو اڈاپٹ کیا. کوئی ایک چیز, دو چیز ایسی ہوں جو بولیں, آپ بولیں یا میں بولوں کہ نہیں یار میں یہ کم سے کم جو ہے نا 50% تو ایسا کرتا ہوں گا, 20% تو ایسا کرتا ہوں گا, 10% ایسا کرتا ہوں گا, میں 80% ایسا کرتا ہوں گا. کوئی چیز اڈاپٹ کی. آپ آئیڈیل اگر کسی کو بنا رہے, کسی کو اگر آپ نے اپنا بنایا ہے کہ نہیں یہ میرے لیے ہے, تو اس جیسا کر کے تو دکھائیں. عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو, کوئی ایکٹر ٹی وی پہ آ جاتا ہے یا فلم میں آ جاتا ہے, اس کا 4 نام ہو جاتا ہے, آدھی خلقت اس جیسے بال بنانا شروع کر دیتی ہے, اس جیسے کپڑے پہننا شروع کر دیتی ہے, اس جیسی داڑھی بنانا شروع کر دیتی ہے, 2500 چیزیں کرنا شروع کر دیتی ہے. ہم کیسے بدقسمت ہو گئے. ہم اس امت میں سے ہیں جس کو امت الوسطیٰ کہا گیا ہے. ہم اس امت میں سے ہیں جس کو اللہ کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو. اور یہ امت کے ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے فالو کرنا ہے, ہم اس کی کسی چیز کو اپنے ساتھ لینے کو تیار نہیں, اس پہ عمل کرنے کو تیار. اگر ہم ان چیزوں کو لیں گے اور اس طرح سے کریں گے تو یہ درجہ کھلا ہوا ہے, نزل المحسنین کا درجہ کھلا ہوا ہے, جو اسی طرح سے کھلا ہوا ہے انعمت علیہم غیر اپنا. یہ کس پہ انعام کیا ہے, نبیوں پہ انعام کیا ہے, وہ رستہ بند ہو گیا. لیکن صدیقین کا, شہداء کا, صالحین کا رستہ کھلا ہے, اسی طرح سے یہ رستہ کھلا ہے. میں اور آپ اگر جانا چاہیں گے تو یہ رستہ کھلا ہوا ہے, اور یہ رستہ آپ کو ضرور ملے گا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے, یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے, اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ. اب آپ دیکھیں قرآن کا خطاب کس طرح سے, آپ اس چیز کو غور کریں. بات ہو رہی تھی کہ سیدنا یوسف نے خواب دیکھا, خواب کا ذکر کیا اپنے والد سے, والد نے کہا اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا, بھائیوں کی اپنی کی پلاننگ چل رہی تھی, یوسف ہماری کو اپنی زندگی سے نکالے. بھائیوں نے اپنی پلاننگ کی, اپنے والد سے کہا ہم کھیل کودنے کے لیے جا رہے ہیں, جا کے اس کو کنویں میں پھینک دیا. باپ کو آ کے کہا اس کو بھیڑیا کھا گیا. اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کنویں میں سے سیدنا یوسف کو ایک قافلے نے نکالا, وہ قافلے نے نکال کے ایک مصر کے آفیسر کو بیچ دیا. اور اللہ نے کہا کہ پھر ہم نے اس کو ٹھکانہ دیا, وہ ٹھکانہ دیا. اور اللہ نے کہا جب وہ اشد ایک قوت پہ آ گیا, اس سے لگ رہا ہے, اس
سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قوت کا وقت مطلب جب وہ بالغ کی عمر پہ آ گیا، جب وہ بڑا ہو گیا، تو اس کا مطلب جب بلوغت کی عمر ہوتی اس تک آ گئے، تو ہو سکتا ہے شاید یہ پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرا ہو، کتنے عرصے کے بعد دیا ہو، اور اچانک اب یہاں سے جو ہے بالکل ہی اگر آپ دیکھیں تو موضوع بالکل چینج۔ اب اس دوران اگر آپ یہ دیکھیں وہ کذالک نجزی المحسنین سے لے کر یا وقال الذی اشتراہ سے لے کر جس دن سے خریدا اپنے گھر لے کے آیا، اور ورابطتہ التی ہوا فی بیتہا جس دن وہ اس کی بیوی اس کو پسلا رہی ہے، اس میں ایک عرصہ گزرا ہوگا، اس میں ایک عرصہ گزرا ہوگا نا سر، ہو سکتا ہے 2 سال 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال، پتہ نہیں کتنے سال گزرے ہمیں نہیں معلوم، نبوت ہمیں معلوم ہے 40 سال کے پہ آتی ہے، تو اس کا مطلب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید 12 سال ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 20 سال تھے، اس پیریڈ کو جو بھی ہوگا، لیکن اس کی کوئی کنفرمیشن کسی جگہ پہ ہے نہیں تو ہم اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن ایک پیریڈ ضرور گزرا۔ اب آپ الفاظوں پہ غور کریں، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو کلام اللہ کا کلام ہے نا، یہ اللہ کا کلام، اور وہ جیسے ہمارے استاد صاحب عامر سہیل صاحب بھی ہم سے کہتے ہیں اور ڈاکٹر عبد السمی صاحب بھی کہتے ہیں، یہ قرآن جو ہے نا یہ ترجمے سے سمجھنے کی والی چیز نہیں ہے، اس کو محسوس کرنا ہے، اس کو محسوس کرنا ہے۔ میں آپ کو اس کو محسوس کرنے کی آپ کو میں ابتدا کی پہلی آیت کو دوبارہ ایک دفعہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ انا انزلناہ، ترجمہ آپ کسی بھی کتاب میں پڑھ لیں گے آپ کو ملے گا یقیناً ہم نے اس کتاب کو اتارا، ہم نے اتارا، یقیناً ہم نے اتارا، جبکہ انا کا مطلب ہے یقیناً ہم نے، اور انزلنا کا مطلب ہے ہم نے، تو بنیادی طور پہ تو 2 دفعہ آنا چاہیے تھا، یقیناً ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، لیکن نہیں آیا۔ یہ محسوس کرنے کی چیز، قرآن کو محسوس کرنا، جب آپ محسوس کریں گے تبھی آپ کے اندر راسخ ہوگا اور تبھی یہ پھر آپ کو اثر کرے گا۔ کیا، اور اس نے کہا کہ چھوڑ دو، دروازہ بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ کیا پہلی دفعہ انہوں نے بلایا تھا کہ یوسف آ جائے گا؟ کتنی دفعہ بلایا ہوگا، کتنی دفعہ بلایا ہوگا؟ ان کو تو نہیں پتا نا کہ یوسف جو ہے وہ نبی ہوں گے، انہوں نے کتنی دفعہ بلایا ہوگا، تعال یوسف، ہو سکتا ہے بلایا ہوگا، کتنی دفعہ بلایا ہوگا۔ یہاں کیا ایسی بات ہوئی کہ جب بلایا تو ان کو یہ محسوس ہوا، اور اس نے دروازے بند کر دیے اور ان کو محسوس ہوا۔ یہ لفظ آپ غور کریں، ہائیتا لگ، یہ ہائیتا لگ جو ہے نا یہ تقریباً آپ سمجھیں امر کے فارم میں بھی آتا ہے یہ، اور اس کے جو معنی ہے نا وہ آتے ہیں آجا، اور یہ آجا میں بھی جو ہے نا ایک نارمل آجا نہیں ہے، یہ نارمل آجا نہیں ہے، یہ وہ آجا ہے کہ جس سے ان کو احساس ہو گیا سیدنا یوسف کے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہو گیا، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، وہ میرا رب ہے۔ اب یہاں وہ میرا رب ہے، اس کی بھی جو ہے نا لوگوں نے 2 قسم کی اصلاح لی ہے، کچھ لوگوں نے اس کو یہاں میرا رب ہے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے یہاں میرا رب سے مراد جو ہے وہ عام الفاظ کا رب لیا ہے، یعنی اس کے جو عورت تھی اس کے میاں کی طرف، عزیز مصر کی طرف کی بات کی کہ یہ اس کی طرف تھا کہ وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح سے، بہت وہ جو الفاظ ہے انہ ربی احسن مثوایا، اس نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے، تو میں اس کے خلاف کیسے غداری کر سکتا ہوں؟ تو مجھے اگر اپنی طرف بلا رہی ہے، پھسلا رہی ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں یہ کام؟ تو یہ دونوں رائے موجود ہے، اور میرا بھی گمان، میری بھی اپنا جو ہے وہ ٹلٹ اسی طرف ہے کہ وہ یہ جو ربی یا رب سے مراد جو ہے وہ اس کا شوہر ہی ہے۔ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے۔ اچھا، اس آیت کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بھی جو ہے نا لوگوں نے انٹرپریٹیشن کچھ وجہ سے کیا ہے، لیکن میں اس پہ آپ سے صرف بات نہیں کروں گا، آپ لوگوں نے اگر پڑھا ہو تو اس کو پڑھ لیجیے گا، اس کو دیکھ لیجیے گا، حالانکہ گو کہ آگے آیت بالکل ویسے واضح ہو ہی گئی ہے، اس کو اگر آپ ویسے دیکھیں تو اس کی ترجمہ اسی طرح سے ہونا چاہیے تھا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف نے بھی اس کا قصد کر دیا، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس کے بعد پھر آتی ہے لولا ان رأى برہان، اگر وہ نہ دیکھ لیتے برہان رب، لیکن
بہرحال بات اسی طرح سے تو میں اس کے اوپر وہ کرتا نہیں ہوں، لیکن اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہو تو آپ اس کو ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ایک پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ یہ برہان کیا چیز تھی، کیا دیکھا تھا وہ؟ بہت ساری کتابوں میں تو آپ کو ملتا ہے کہ جب وہ اس طرح سے تھے تو سیدنا یعقوب آ گئے اور اس میں کوئی ہمارے پاس سندیں موجود ہیں۔ برہان دراصل کیا ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھ۔ برہان سے مراد وہ نور ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے اندر بدیت ہے، یعنی جو ڈالا تھا نا، الہام جو اللہ نے کیا تھا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا موجود ہے۔ اور یہ نور اللہ تعالیٰ بخشتا سب کو ہے، لیکن اس کی یہ سنت ہے کہ جو اس کی قدر کرتا ہے، اس کی رہنمائی قبول کرتا ہے، اس کے اندر یہ مضبوط ہو جاتا ہے، موجود ہے لیکن یہ مضبوط نہیں ہوتی۔ اس کو مضبوط کرنے کی کب ہوگی؟ پہلی بات آپ کی فطرت سلیمہ صاف ہو۔ جب فطرت سلیمہ صاف ہوگی تو اللہ کی جو رہنمائی آتی ہے وہ بھی تو نور ہے، نور علی نور۔ جب انشاءاللہ ہم اس کی تشریح کریں گے تو پتہ چلے گا، ایک نور اندر ہے اور ایک نور اللہ کا اوپر سے آیا، یہ وہی کی شکل۔ تو وہ پھر کیا کرتی ہے کہ وہ اس کو مضبوط کر دیتی ہے، اور اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ جب آزمائش کوئی آتی ہے، کوئی سخت آزمائش آتی ہے، خاص طور پہ جب شیطان جب نفسی اور فتنوں میں مبتلا ہونے والی بات کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر وہ برہان بچاتی ہے انسان۔ تو سیدنا یوسف کے ساتھ اسی طرح سے معاملہ، ان کی بھی جو نبی تھے، اور ان کا اتنا زیادہ تھا کہ اس نور نے جو ہے، اس برہان نے جو ہے ان کو اس سے بالکل بچایا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے دو پوائنٹ رکھے تھے، اس کو دیکھیے گا۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقا وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبا وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف عارض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا، تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی۔ یعنی ایک طرف تو دیکھیں کہ وہ اس طرح سے تھی کہ وہ اس پہ لٹی جا رہی تھی، اور سیدنا یوسف کے ساتھ وہ جو اس کے اوپر اس وقت کیفیت آ گئی تھی شیطانی یا جو کی تھی، اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اور مطلب جیسے ہی وہ دروازہ کھلا تو سامنے اس کا شوہر کھڑا تھا، تو بالکل ہی پلٹ گئی، اور اس نے پلٹ کے جو ہے نا بالکل ہی کہہ دیا کہ جناب میرا تو کوئی فالٹ ہی نہیں ہے، جو کچھ کر رہا تھا وہ یہ یوسف کر رہے تھے۔ یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور اسی کے قبیلے میں سے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والے میں سے ہوگا، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہوگا۔ سو جب خاوند نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ یوسف اب اس بات کو جانے دو اور تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے۔ یہاں تک تو بات بہت سیدھی سیدھی تھی، بس صرف ایک چیز تھی کہ یہ جو گواہی تھی یہ گواہی کیسی تھی،
اب بہت ساری چیزیں ملیں گی کہ ایک نو مولود بچہ تھا، اس نے گواہی دی اور اس قسم کی، لیکن ایسی کوئی چیز ملتی نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ کوئی وہاں ایک شخص تھا، ان کے کچھ دانا شخص ہوگا، اس نے ظاہر ہے جب دروازہ کھلا سیدنا اپنا، جب وہ سیدنا یوسف دروازہ کھلا، ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور آگے جو ہے اس کا مالک بھی آ گیا۔ اب عورت نے ظاہر ہے ہلکی آواز میں تو بات نہیں کی ہوگی، اس نے زور سے آواز میں بات کی ہوگی، بڑا گھر ہوگا، 4 نوکر ہوں گے، 4 آدمی ہوں گے، 6 لوگ جمع ہوں گے، تو وہاں کوئی دانا شخص ہوگا، اس نے رہنمائی دی، اور اس نے رہنمائی اس طرح سے دی کہ اس نے کرینے کی شہادت، جس کو کہتے ہیں نا سرکمسٹینشل ایویڈنس، اس کے بنیاد کے اوپر اس نے اپنا ایک کرینہ پیش کیا، اور وہ کرینہ کتنا خوبصورت پیش کیا اس نے، آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کہا کہ اگر قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قمیض اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گناہگار جو ہے وہ عورت ہوگی، کیونکہ سامنے مرد دوسرا آدمی جو ہے وہ تو بھاگ رہا ہوگا، اور قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ گناہگار جو ہے وہ سیدنا یوسف ہوگا۔ اور پھر جب قمیض دیکھی گئی تو معاملہ اسی طرح سے تھا کہ وہ قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی۔ پھر جو اس کے اندر ایک بات آتی ہے کہ یوسف اب اس بات کو جانے دو، اس کے اندر بھی جو ہے وہ دو ہیں، کہ ایک قول اس طرح سے ہے کہ شاید جو ہے وہ جو عزیز مصر تھا، اسی نے جو ہے نا وہ ریکویسٹ کی کہ اب یوسف اس معاملے کو یہیں تم اس کو دفن کر کے اس کو ختم کر دو، اور اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ تم بھی جو ہے نا اپنی گناہوں کی توبہ کرو۔ اور ایک اس کی ایکسپلینیشن کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ یہ شاید اللہ نے ان سے کہا کہ یوسف اس معاملے کو اب درگزر کرو، کیونکہ یوسف سے پہلے ایک ندا بھی کہتے ہیں کہ جو حذف ہے، یا یوسف ہو، تو اب اس بات کو جانے دو، اور اس سے بھی کہا کہ تم استغفار کرو۔ اگر آپ دیکھیں تو اب اس کا ایک طرح سے جو ہے نا یہ پورا ایک سلسلہ ابھی تک چلا آ رہا ہے، اور اس کے اندر آپ کے سامنے کچھ چیزیں بالکل واضح ہو کے آئی ہیں۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعاتدن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قال فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا، عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنے مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو صریح گمراہی ہے۔ مطلب ظاہر بات نکلی تو پھر شہر میں بھی گھومی، اور جب شہر میں گھومی تو اس کی جو دوستیں تھی انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا کہ یہ تو
اس نے تو بڑا عجیب کام کیا، یہ غلام کے ساتھ اس نے اس قسم کا معاملہ کیا۔ آپ یہ دیکھیں، اس سے ایک بات اور نہیں پتہ چلتی آپ کو، کتنا ماڈرن زمانہ تھا، زمانہ کتنا ماڈرن تھا وہ، اس قسم کی گفتگو چلتی تھی، دبی نہیں تھی دروازوں میں، اتنا ماڈرن زمانہ تھا وہ، اور اس کا آگے ثبوت ملتا ہے آپ کو مزید۔ اور اس نے جب ان عورتوں کے پرفریب مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا، یعنی جب اس کو پتا چلا کہ شہر کی کچھ عورتیں شاید ہو سکتا ہے اس کی دوستیں بھی ہوں یا کوئی نہ دوستیں بھی ہوں، وہ جب اس قسم کی باتیں کر رہی ہے تو اس کو اس نے بلا لیا اپنے گھروں۔ ماڈرنائزیشن دیکھیں، ایجپٹ ہے آج بھی، ایجپٹ میں لگتا ہے ایسے ہی ہوں گے شاید، اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، ایک مجلس بنا دی، اور مجلس جو ہے نا، یہاں جو لفظ آیا ہے وہ آتر اللہ متقاؤں، وہ جو سعودی سٹنگ نہیں ہوتی ہمارے یہاں، سعودی سٹنگ جو ہوتی ہے، اور اس قسم کی بنا دی، ٹیک ویک لگا کے آدمی آرام سے بیٹھے، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی، اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یہاں ہمارے جو گرامر کے جو ساتھی ہیں، ان سے میرا ایک چھوٹا سا معصومانہ سا سوال ہے کہ یہاں لفظ آیا ابتانا، ٹھیک ہے، اس کا جو مادہ ہے قاف قا اور عین ہے، اور یہ باب تفیل سے آیا ہے، جب باب تفیل سے یہ گرے گا تو پھر اس کا معنی کیا نکلیں گے، بس سے بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور زبان سے نکل گیا حاشا للہ، یہ انسان نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ یعنی یہ عام زندگی میں بھی ہمارے اس میں بھی نکلتا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو ہمیں شکل سے بہت، جس کے چہرے پہ ہمیں بہت ہی پاکیزگی نظر آئے، معصومیت نظر آئے، تو ہم کہتے ہیں یہ سب معصوم صفت ہے، فرشتہ صفت، ہم نے کسی نے فرشتے کو تو دیکھا نہیں، یا پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم نے یہ وہیں سے اٹھا لیا ہے اور اسی کو آج تک پڑھتے چلے آئے ہیں۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت۔ اچھا، ان دو آیات سے اور جب یہ بات آتی ہے کہ ان عورتوں نے چھری دی اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور اس کے بارے میں بھی جو ایک رائے ہے جو امین اصلاحی صاحب نے جو پیش کی اور قرآن کی آیت کے ساتھ ہی کی، وہ میں اس وقت آپ کے سامنے رکھوں گا جب وہ آیت آئے گی، اسی صورت میں آئے گی، میں اس وقت آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ بھی آپ بھلے اس کو اسی ترجمے سے، اسی پیٹرن سے بھلے اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ یہی ہمیں تفاسیر میں ملتا ہے کہ وہ جس طرح سے اس کو دکھایا گیا ہے کہ وہ اتنے شاید سیدنا یوسف کا حسن ایسا ہوگا کہ وہ عورتیں ان کو دیکھتی رہ گئیں، اور وہ جو ان کے ہاتھ میں سیب یا جو کچھ بھی دیا تو اس کو کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، اس قسم کا ایک جو ہمیں تفاصیر میں اسی طرح سے ملتا ہے، اور وہ بھی اس نے بھی ایک کلیم کیا۔ میں نے اس کے اوپر کچھ دیکھنے کی کوشش کی تھی، سیدنا یوسف کے حسن کے حوالے سے جو احادیث ہیں، تو جو ایک مستند حدیث ہمیں ملتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معراج کا واقعہ ہے، اس پہ جو حدیث ملتی ہے یہ صحیح مسلم میں کی حدیث ہے 429، باب ہے کتاب الایمان، باب 76۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب وہ میخانکی سے آسمان پہ جاتے ہیں تو وہاں ان کی ملاقات جو ہے وہ سیدنا یوسف سے ہوتی ہے، اور وہاں آپ نے یہ کہا ہے کہ ہاں، آپ نے وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں فرمایا قد آتیہ شطر الحسن، حسن انہیں آدھا حسن عطا کیا گیا۔ اب اس کے علاوہ جو بھی ہمیں جو نبی اپنا سیدنا یوسف کے حسن کے حوالے سے جتنی بھی جو ریفرنسز ملتے ہیں نا، وہ کوئی بہت ہی ایسے نہیں ہے کہ مستند ہوں، یہ ایک بہت ہی مستند ملتا ہے جس کے اندر یہ کہ سیدنا یوسف کا جو حسن ہے تو آپ نے اتنا لکھا ہے کہ آدھا حسن عطا کیا گیا۔ اب اس آدھا حسن میں بہت سارے علماء کے بہت سارے مختلف اقوال ہیں، لیکن جن میں دو جو ہے نا بہت زیادہ کلوز ہیں، جو
कॉमन मिलते हैं दो, वो दो चीजें उन्होंने ली हैं। या तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के हुस्न के मुताबिक आधा हुस्न अता हुआ हो, और दूसरी आरा ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के मुताबिक आधा हुस्न अता हुआ। तो बाकी वल्लाह आलम ये उसमें क्या होगा, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि ये एक मुस्तनद हदीस जो है, जो मिराज के हवाले से जो हदीस है, काफी तवील हदीस है, उसके अंदर ये हिस्सा है कि जब तीसरे आसमान पर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे थे और उनकी वहां सैयदना यूसुफ से इस तरह से मुलाकात हुई, तो उस पर उन्होंने ये बात, यूसुफ ने दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं इससे तो मुझे जेल खाना बहुत पसंद है। अगर तूने ना इनका मकर और फरेब मुझसे दूर ना किया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और बिल्कुल नादानों में से जाऊंगा। यानी आप ये देखें कि कैसी वो सिचुएशन होगी कि सैयदना यूसुफ जो है इस सिचुएशन में चले गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत बेहतर है कि मैं जेल में चला जाऊं, बजाय इसके कि मैं यहाँ रहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ रह गया तो मैं कब तक अपने आप को बचाऊंगा। उन्होंने लिखा कि मैं, अगर आप अरबी के अल्फाज पढ़ें तो बहुत ही, मतलब ट्रांसलेशन में तो नहीं, लेकिन आप अरबी के अगर अल्फाज पढ़ें कि वो इल्ला तसरिफ, कि अगर नहीं तूने अन्नी मुझे कैदहुन, उनके मकर से, अस्बु इलैहिन्ना वाकुम मिनल जाहिलीन, तो मैं फिर यकीनन जो है ना वो मैं जो है वो नादानों में सो जाऊं। यानी बड़ी उसकी तो कैसी सिचुएशन हो। तो आपको पता है ना कि वो एक हदीस है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 आदमियों को अल्लाह ताला कयामत वाले दिन अपने साए में जगह अता फरमाएगा। इनमें से एक वो शख्स है जिसे ऐसी औरत दावत गुनाह दे जो हुस्न जमाल से भी आरास्ता हो और जाए मनसब की भी हामिद हो, लेकिन उसके जवाब में ये कह दे मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। ये मुत्तफक़ अलैहि हदीस है, सही बुखारी में है 660 और सही मुस्लिम में शायद है 91 है या 103, ये देख लीजिए अगर देख। तो वो जो 7 उसका है, तो इसमें भी एक राय इस तरह से है कि वो तमाम लोग, क्योंकि क़यामत वाले रोज जो है वो जो फ्लैग होगा तो वो हर उम्मती और हर जो फॉलोअर्स होगा किसी के पीछे होगा, तो जो ऐसे लोग होंगे ना जिन्होंने अपनी जिंदगी में इस किस्म का काम किया होगा, वो एक उस फ्लैग के नीचे होंगे, सैयद यूसुफ इस फ्लैग के नीचे भी होंगे, जिनके पीछे चलेंगे, जो इस किस्म के लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में काम किया है, किसी भी वहां से लेकर यहाँ तक जो भी ऐसे लोग होंगे जो पहुंचे सैयदना आदम से लेकर कयामत तक, जितने भी लोग होंगे, जो जो इस कैटेगरी में आया होगा, जिसको इस किस्म की सिचुएशन है और उसने अपने आप को इससे बचाया होगा, तो वो करेगा। और मैं इनसे माइल जाऊं बिल्कुल नादानों में जाऊंगा। आगे की बात आपको, फस्तजाब लहू रब्बुहु, इसके रब ने इसकी दुआ कबूल कर ली। फस्तजाब लहू, देन एंड देयर, टाइम नहीं लगा। जिस तरह से अल्लाह भी हमसे कहता है, नबियों का तो ये जकरिया अलैहिस्सलाम के साथ भी इसी तरह से, जब वो उन्होंने देखा था सैयदा मरियम के पास गए कि उनको रिस्क मिला हुआ है, वो रिस्क की एक तशरीह तो लोगों ने ये ली है ना कि सेब और फल और रखे हुए थे, मैंने उसकी तशरीह इस तरह से ली है कि वो रिस्क अता किया अल्लाह ने, पता नहीं क्या अता किया होगा, जिनको देख के उनमें भी आया। तो उन्होंने जो है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, फिर दुआ मांगी, तो हुनालिका दआ ज़करिया, देर एंड देर, तो ये हुनालिका देर एंड देर अल्लाह ने उनकी जो है ना दुआ को कबूल कर दिया। इन औरतों के दाव पेश से इन्हें फेर दिया, बसरफ आनू कैदहुन, यानी उनको वहां से बिल्कुल ही कर दिया। इन्नहु समीउल अलीम, और अल्लाह खूब जानने वाला और सुनने वाला। अल्लाह हमारे लिए भी तो कहता है वो इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। बीच में कोई रेफरेंस नहीं दिया, हालांकि आप बहुत सारी जगहों पर देखें जब कुरान मजीद के अंदर आता है, अल्लाह कोई सवाल आता है, अल्लाह कहता है कुल कह दे इनसे आप, या अल्लाह ने बीच का भी निकाल दिया, अल्लाह ने कहा वो करे, और मैं जो है उनके बहुत करीब। करना क्या है, उन्होंने पुकारना है मुझे। और नॉर्मली अगर आप देखें अपनी जिंदगी में देखें, आपने किसी बड़े आदमी से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना आपको, और वो अपॉइंटमेंट आपको अपनी मर्जी से देता है, आपकी मर्जी से नहीं देता। किसी बड़े शख्स से आपने मिलना हो तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और वो अपनी टाइम पर, अपने वक्त पर, अपने मुकाम पर, अपनी सहूलत के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट देता है। अल्लाह नहीं करता, अल्लाह नहीं करता। इतना प्यार करता है अल्लाह मुझसे और आपसे, इतना प्यार करता है। अल्लाह कहता है आ तो जाओ मेरे पास, तुम आ जाओ, तुम
آ رہا ہوں میں تمہاری بات سنوں گا، دین اینڈ دیر، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے تمہیں، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے، روز مانگو مجھ سے، روز دوں گا، جتنا مانگو جتنا دوں گا، تم مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، میں دینے سے نہیں تھکوں گا، لیکن مانگنے والے تو بنو، اور خالی مانگنے والے نہیں بنو، مانگنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، طریقہ ہم پڑھ چکے، ابھی ہم نے پڑھا سورہ آراف، مانگنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا مانگنے کا ہی طریقہ ہے نا، اس کی پہلے ہم تو کرو، اس کی ثنا تو کرو، اس کی تعریف تو کرو، پھر مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، رو رو کے مانگو، نہیں گڑ گڑا سکتے، نہیں رو سکتے تو منہ بنا لو، لیکن مانگو اس سے، وہی دے گا، اور ہمیں ملتا ہے، ابھی ہم نے پیچھے ابھی پڑھا سورہ یونس کے اندر، سیدنا موسیٰ نے دعا مانگی، دین اینڈ دیر اللہ نے دعا قبول کی، سیدنا یونس نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی، جس نے مانگی، ارے آپ مانگو تو صحیح، مانگنے والے تو بنو، وہ دے گا، کیوں نہیں دے گا، بالکل دے گا، میں تو اس کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ میرے لیے بھی ہے، فاستجاب لہ، اللہ نے کنڈیشن بتا دی ہے مجھے اور آپ کو، تم مانگنے والے بنو، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، آداب آنا چاہیے، ہمیں مانگنے نہیں آتا، مانگنے کا آداب نہیں، ہم اللہ سے مانگ ہی نہیں سکتے، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کیسے مانگتے ہیں، میں تو بعض دفعہ بہت کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ کیسے مانگوں میں اللہ سے، کیا 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 مانگو، کیا کیا مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو، میری اور آپ کی تو کیپیسٹی نہیں ہے، ہم تو کسی کو دے ہی نہیں سکتے، تو کہتا ہے مانگ کے تو دیکھو، میں ہوں، میں دوں گا تمہیں، تم کہاں جاتے ہو ادھر ادھر، یہ ہم نے پیچھے بھرپور پڑھی ہے، جو توحید کے اوپر بھرپور، سورہ یونس تو بھرا ہوا اسی سے تھا، ٹوٹل سورہ یونس بار بار ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ تم کن کے پاس جا رہے ہو، کن کے پاس جا رہے ہو، اسی سے مانگو، یہی طاقت ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، پہلی دفعہ تم کو اس نے پیدا کیا، آخری دفعہ اس نے تم کو بعد میں بھی تم کو یہی مارے گا، یہی پیدا کرے گا، اسی سے مانگو، پرائرٹی بنا لو اس کو، پرائرٹی، اللہ کو پرائرٹی بنا لیں، سر جی اللہ کو پرائرٹی بنا لیں، ہم میرے خیال میں شاید میں یہاں ختم کرتے ہیں، اللہ کو پرائرٹی بنا لیں، یقین مانے میں آپ سے جھوٹ نہیں کرتا، اللہ آپ کو مل جائے گا، اور جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، ہمیں کیا مسئلہ ہو گیا، ہمیں سب کچھ تو مل رہا، اللہ نہیں مل رہا، اس لیے ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا، ہمیں ہمیں سب کچھ مل رہا ہے لیکن کچھ بھی نہیں مل رہا، کیونکہ ہمیں اللہ ہی نہیں مل رہا، جو میرا اصل مطلوب ہے وہی میرے ساتھ نہیں ہے، تو مجھے کیا ملے گا، باقی جو دنیا کی چیزیں مل رہی ہیں، جو مجھے مل رہا ہے وہ کافر کو بھی مل رہا ہے، وہ ہندو کو بھی مل رہا ہے، وہ یہودی کو بھی مل رہا ہے، وہ قادیانی کو بھی مل رہا ہے، سب کو تو مل رہا ہے، فرق کیا ہے مجھ میں اور اس میں، لیکن مجھے جو ملنا ہے اصل چیز، وہ دو چیزیں ملنی ہے، مجھے ایک سکون بھی ملنا ہے اور مجھے جنت ملنی ہے، لیکن مجھے وہ جو سکون، دنیا کا سکون مجھے چاہیے، جس کے اندر میری دنیا کی محبت مجھ سے نہ ہو، اللہ تعالیٰ میرے دنیا میں بھی درجات بڑھائے، میرے آخرت میں بھی درجات بڑھائے، وہ مجھے اگر چاہیے تو اس کے لیے تو مجھے کچھ کرنا ہے، یہ تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ تو اللہ سب کو دے رہا دنیا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اگر اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی بھی غیر کلمے والے کو ایک بوند پانی کا نہیں ملتا، مانگیں اپنے رب سے، مانگیں، رمضان کا مہینہ ہے، روز مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، مانگتے رہیں، اور اس رمضان اس مہینے میں آپ اپنے ساتھ ایک وعدہ کریں، اور آپ اپنی کوئی بھی ایک یا دو یا تین میکسیمم، بہت 300 کی لسٹ نہیں بنائے، میں آپ کو صرف تین کہہ رہا ہوں، تین ایسی دعائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتی آپ کے لیے، چاہے اس میں آپ یہ بھی دعا مانگ لیں کہ بولے آپ کو دنیا کا جو ہے نا امیر ترین شخص بنا دے، یا آپ کو کوئی بھی ایسی ناممکن دعائیں جو آپ کو یقین ہے، آپ کے اندر سے یقین ہے کہ یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، وہ دعائیں مانگیں آپ یقین مانے، آپ مانگ کے تو دیکھیں، اللہ آپ کو نہیں رسوا چھوڑے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے یہاں خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی کمی نہیں، اللہ جو چاہے، اللہ اللہ ہے، ارے ہم اپنے اللہ کو جانے تو صحیح، وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اپنے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی قدر کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ بار بار کہتا ہے مانگیں، آگے آپ آیت میں پڑھیں گے، اللہ کہتا ہے تم ابھی ابھی بولو، میں تم ابھی دے دوں گا، منو تو صحیح، لیکن طریقہ بتایا اللہ،
مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہمیں، مانگ نہیں سکتے، ہم رو نہیں سکتے، اس کے آگے گڑ گڑا نہیں سکتے، ہمارے آنسو دوسری جگہوں پہ نکلتے نہیں نکلتے. اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، مہینہ ہے مانگیں، جتنا مانگ سکتے مانگیں. انشاءاللہ بھی ہم دعا کرتے ہیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. سبحان الذي لا ينبغي تسبيحه إلا له. سبحان ذي الفضل والنعم. سبحان ذي المجد والكرم. سبحان ذي الجلال والإكرام. سبحان الله مداد كلماته. سبحان الله زنة عرشي. سبحان الله رضا نفسي. سبحان الله عدد خلقي. سبحان الله عدد ما كان وما سيكون. وسبحان الله عدد الحركات والسكون. سبحان ذي الجبروت. سبحان ذي الملكوت. سبحان الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ومن يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملهب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من ناديت. تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا وتوبة نسوها وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب. ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك عيشة نقية. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهون عافيتك وفجاءة بنقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن الليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فيها قضائك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك
سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب إنك أن تجعل القرآن الذي ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصائقنا ودليلنا إليك وإلى جنات الخلود. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الفوز في العطاء والقضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم جننا في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا ومن تحتنا نورا وإمامنا نورا وخلقنا نورا وخلقنا نورا وجعلنا نورا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم فارج الهم كاشف الغم ومجيب الدعوة المضطرين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن الخلق والنجاح. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتداء وزرنا وتصلح أمورنا وتطهر قلوبنا وتحسن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام رافدين. اللهم إنا نعوذ بك من المنكرات الإخلاق والآمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد والمهاجرين والأنصار. الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.